बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन और आइनी तरमीम की गेम अब भी आन है। हुकूमत के पास अक्सरियत ना होने के बावजूद अब आइनी तरमीम के दावे क्यों किए जा रहे हैं, इसके अंदर सिकंदर सुल्तान राजा का क्या किरदार है, और अगर जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर जजेस खामोश रहते हैं तो फिर क्या बड़ी वारदात पड़ने जा रही है, इसकी आम तफसील आपके सामने रखनी है। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ को ओहदे से हटाया जाए, तहरीक इंसाफ के अंदर ये बड़ा मुतालबा जोर पकड़ रहा है, लेकिन साथ ही गंडापुर ने क्या मोहसिन नकवी के सामने हथियार डाल दिए हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई तशवीश की लहर है। ये मामला क्या है, ये भी आपके सामने रखना है। और काजी फायज ईसा को कराची के वकला ने एक और ख़त लिखा है, और आज लाहौर के अंदर वकला सड़कों पर आ रहे हैं। इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक के ज़रिए उस फायर वाल को तोड़ने में मदद करेंगे जिस तरीके से हमेशा चैनल्स को रोकने की कोशिश की जा रही है। अब एक तो आपने देखा कि चंद दिन पहले वकला को जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया, आंसू गैस के शेल फायर किए गए, लाहौर कचहरी के अंदर ये बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या रूनुमा हुआ तहरीक इंसाफ का जिस दिन एहतजाज था, और आज बिल आखिर जो वकला हैं उन्होंने इकट्ठे निकलने का फैसला किया लाहौर की सड़कों पर, और एक बड़ी रैली होने जा रही है। हुकूमत इसको भी रोकेगी, पुलिस अगर रोकती है तो फिर एक और बड़ा तसादम पैदा हो सकता है। बहरहाल देखते हैं कि इस मामले के अंदर वकला कितना अफेक्टिव जो एहतजाज है वो करते हैं। दूसरी तरफ कराची से भी वकला तकरीबन 550 वकला ने काजी फायज ईसा के नाम एक ओपन ख़त लिखा है, जिसके अंदर उनकी एक्सटेंशन आइनी तरामीम के मामले को डिस्कस किया गया है, और ये बताया गया कि किस तरह इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं और काजी साहब को ये ओहदा छोड़ देना चाहिए, और अब आगे जो है वो कानून और आइन के मुताबिक मामलात को चलना चाहिए। काजी साहब पर इन खतूत का कोई असर होगा या नहीं, चूँकि वो कहते हैं कि वो तो सिर्फ इलेक्टेड बॉडीज़ को मानते हैं, और इलेक्टेड बॉडीज़ से मुराद ये है कि पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जो ऑलरेडी हुकूमती जो इत्तेहादी हैं, बल्कि वजीर हैं आदम नज़ीर तारड़, एहसन भून, उनका ये ग्रुप है जो इस वक्त इलेक्टेड बॉडीज़ के अंदर मौजूद है। तो बगैर इस वक्त वकला तकसीम है और बहुत सारे माली फ़वाइद भी उसके अंदर हासिल होते हैं, और पहली मरतबा इंसानी हकूक़ की पामालियों पर, आइन की पामाली पर, कानून को रौंदने पर जो वकला कम्यूनिटी है उसके अंदर जो बड़े करता धरता लोग हैं उन्होंने सरेंडर किया हुआ है। दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिस पे बड़ी ही हैरानगी है। रात से आपको इल्म है बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने जो बयान दिया, तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है वो उनका बयान उसके मुखालफ था, तो आपस के अंदर एक बड़ी जंग शुरू हो गई। कारकुनान दरमियान में कूदे और उन्होंने बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ जो है उनको ओहदे से हटाने का मुतालबा किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का बयान सूबाई हुकूमत का बयान नहीं था? क्या गंडापुर उसके अंदर आन बोर्ड नहीं थे? तो ये बात कम अज़ कम ऐसे हजम होने वाली नहीं है। अगरचे अब बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं कि बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ जो है वो अवाम के मुतालबे पर उनको ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया गया, लेकिन ये अभी इस पर बिल्कुल मैं कन्विंस नहीं हूँ, चूँकि कोई ऑफिशियली इस तरह की खबर नहीं आई। सोशल मीडिया पर ज़रूर ये चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं, लेकिन उसके बाद जो अली अमीन गंडापुर का बयान आया उससे तो लगता है कि मोहम्मद अली सैफ बिल्कुल एक पेज पे हैं। अब जिस अंदाज के अंदर आपको इल्म है अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद की तरफ गए, इमरान खान का हुक्म था, और हमें ये देखना चाहिए कि सारी चीज़ों के बावजूद बहुत ज़्यादा थ्रेट्स थे। अली अमीन गंडापुर जो है उनको जान से मारने का जो है वो बाकायदा तौर पर एक बग़ैर प्लान नज़र आ रहा था, और उसके अंदर जो शहजाद अकबर हैं वो ये कहते हैं कि उनको जान से मारने की जो धमकियाँ हैं वो मौजूद थी। अब इस सारे मामले को अगर हम देखें तो फिर इसको देखा जा सकता है कि वहाँ पे जो है वो जिस अंदाज के अंदर उन्होंने बताया है कि ये कहा गया कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा, तो जो अली अमीन गंडापुर हैं उनके लिए बाकायदा तौर पर जो कत्ल करने की धमकियाँ हैं वो मौजूद थी। अब हर इंसान का एक बस के अंदर जितना होता है वो इस्तिताअत के मुताबिक काम करता है, और अली अमीन गंडापुर जो है उनको वहाँ से निकलना पड़ा। अब इमरान खान जेल में बैठे हुए हैं, उनका हुक्म भी है, कारकुनान जो है वो भी नाराज़ हो रहे हैं। अब इन सारी जो सिचुएशन है इसके अंदर जो बैरिस्टर जो शहजाद अकबर हैं उन्होंने जो बात की है वो बात बड़ी अहम है, जो आपके सामने मैं कोशिश करके रखना चाहता हूँ। जो उन्होंने वो बाकायदा तौर पर इन्हीं इदारों की
مہمانداری میں تھے، حراست میں تھے، تحویل میں تھے. مصدقہ اطلاع ہے باقاعدہ طور پر یہ جب کہا گیا کہ بھی علی امین کو بازیاب کرایا جائے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ فوری طور پہ احتجاج ختم کریں ورنہ آپ کو لاش ملے گی. اس حد تک کمیونیکیشن کی گئی ادارے کے لوگوں کی جانب سے پارٹی کے لوگوں کو. اسلام آباد پہنچے اس وقت سے لے کر جو اگلی 24 گھنٹی روپوشی ہے اس میں تقریباً 3 ملاقاتیں الیجڈلی جو ہیں وہ شاید کروائی گئی یا 3 رابطے کروائے گئے عمران خان صاحب سے، جس میں صرف علی امین نہیں تھے، 2-3 اور لوگوں کے نام بھی آتے ہیں. عمران خان نے کال آف کرنے سے انکار کر دیا. میری اطلاع یہ ہے کہ رابطہ ہوا بھی ہے اور عمران خان صاحب نے انکار کیا ہے، جس میں اس انکار کے بعد سزا کے طور پر یہ بائیفرکیشن کا پیدا کر دی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو 10 دنوں کے لیے سولیٹری میں ڈال دیا جائے، ان کا رابطہ کسی سے نہ ہو سکے. اگر اس یہ دو باتیں بڑی عام کی ہیں شہزاد اکبر نے، اور ان کے سورسز بڑے مضبوط ہوتے ہیں. ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے ان کی خبر وہ درست ہوتی ہے. ایک تو انہوں نے بتایا کہ یہ احتجاج ختم کر رہے ہیں ورنہ علی امین گنڈا پور کی آپ کو لاش ملے گی. ایک تو یہ بات بڑی عام ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے یا تو ملاقات کروائی گئی ہے یا پھر ان کے ساتھ رابطے کیے گئے ہیں، لیکن انہوں نے کال آف کرنے سے انکار کر دیا اور اب اسی کی وجہ سے ان کو قید تنہائی میں ڈال کر ان سے تمام جو رابطے ہیں ان کو منقطع کر دیا گیا ہے. یہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت ہی عام نوعیت کا معاملہ ہے. اب علی امین گنڈا پور ہو یا کوئی انسان بھی ایک حد تک رزسٹ کر سکتا ہے، لیکن اب اس کے جو اثرات آ رہے ہیں وہ اس سے بھی بھیانک ہیں. یعنی آپ نے احتجاج سے واپس ہوئے، آپ 12 ضلع جس طرح بھی آپ نے کراس کیے یا آپ بائی ایئر پہنچے، یہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے. لیکن اب جس طرح کے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اب پی ٹی ایم کا جو یہ جرگہ ہو رہا تھا، یہ پوری پشتون قوم کا اس کو جرگہ قرار دیا گیا تھا، لیکن اب اس کے اندر الٹیمیٹلی جو تمام پارلیمانی کمیٹیوں کا اجلاس ہوا ہے، پارلیمانی رہنماؤں کو کل رات کو بلایا گیا، اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور نے گھبرائے ہوئے جس طرح گفتگو کی ہے کہ یہ محسن نقوی انٹیریئر منسٹر آئیں گے اور پھر بیٹھ کے ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس کو جو ہے وہ ایک ایسا شخص مشکوک کردار جس نے پہلے تحریک انصاف پر چیلنج کی، جس نے پہلے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور اب جو پی ٹی ایم ہے اس کے اوپر بھی اس کا جو کل پریس کانفرنس ہے وہ انتہائی خطرناک پریس کانفرنس تھی، اور ایک مشکوک ترین آدمی اس کو بلا کے پھر وہ کہتے ہیں نا اسی اتار کے لونڈے سے دعا لی. یعنی یہ ایک بڑا عجیب قسم کا معاملہ ہو جائے گا. تو اس سے پہلے ہی لوگ نفرت کر رہے ہیں، اس کو ٹاؤٹ سمجھتے ہیں، اس کو سرغنہ سمجھتے ہیں اس سارے معاملے کا. تو اب اس کو خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ وفاق اور صوبے کا جو حکومتیں ہیں ان کا رابطہ ہونا بری بات نہیں ہے، رابطہ ان کا رہنا چاہیے، لیکن کم از کم کوئی بندہ تو بدل لیتے. یعنی ایک بندہ جو کل دھمکیاں دے رہا ہے پریس کانفرنس میں، وہ آج آ کے جرگہ کرے گا، وہ آج آ کے جلتی پہ تیل ڈالے گا. وہ تو الٹا تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا اور وہ مجبور کرے گا. اور اس وقت ایسے حالات کے اندر یہ پھنس گئے ہیں کہ جیسے بلوچستان کے حالات تھے، ایسے ہی شاید کچھ افراد یا طاقتیں وہ خیبر پختونخوا کے حالات بھی کرنا چاہتی ہیں. چونکہ یہ لوگ انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہوتا ہے، انہوں نے چلے جانا ہوتا ہے، لیکن بعد میں ملک جو ہے اس کو یہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اچھا، اب دوسری یہ میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے، بہت بڑا. اور محسن نقوی کا آنا اور پھر اس کو سرنڈر قرار دیا جا رہا ہے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کا. بھائی وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر، بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ان کو کہنا چاہیے تھا آپ نے تالے لگائے، ہمارا آپ کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے، آپ بھائی اس کو ختم کرنا ہے، رکھنا ہے، یہ آپ کا معاملہ ہے، ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے. تو پھر پشتون جو قوم ہے اس کے سامنے تحریک انصاف کا مت کم سرخ رو ہوتی. لیکن اب محسن نقوی یعنی ایک مشکوک ترین کردار، اب وہ آ کے کل اس نے ایسے وہ جلتی پہ تیل ڈالا ہے اور آج پھر آ کے وہ تیل ڈالے گا، اور اس کا خمیازہ تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا حکومت ہے اس کو بھگتنا پڑے گا. اچھا، اب ایک اور بڑا عام معاملہ ہے اور وہ یہ ہے کہ حکومتی سائٹ جو ہیں اور یا چند آپ کڑچے چمچے کہہ لیں ان کی طرف سے تواتر کے ساتھ یہ ٹویٹس کیے جا رہے ہیں، بیانات آ رہے ہیں، اور وہ یہ کہ آئینی ترامیم ہو رہی ہیں، اس کو روک سکتے ہو تو روک لو. اب اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ بھائی اگر فضل الرحمان کی جو پارٹی ہے وہ ووٹ نہیں دے رہے، ان کا جو مسودہ ہے وہ انہوں نے آئینی عدالت سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور نئے چیف جسٹس جو ہے
اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں. اگلا جو چیف جسٹس ویسے ہی منصور علی شاہ آنے جا رہے ہیں وہ اس کے حامی ہیں. پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور سینیٹر محفوظ ہیں. تو پھر یہ آئینی ترمیم کیسے ہو؟ یعنی اس وقت لگتا یہ ہے کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ جنگ جو ہے وہ مزید بڑھنے جا رہی ہے، بلکہ خطرناک ہونے جا رہی ہے. جو ابھی تک حکومت کے اور اداروں کے عزائم نظر آ رہے ہیں آئینی ترمیم کے سلسلے میں، اپنے جو بیرون ملک لوگ تھے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ 15 اکتوبر سے پہلے پہلے پاکستان پہنچیں. یہ حکومت نے باضابطہ طور پر ان کو ہدایات بھیجی ہیں. اب یہاں پہ ایک معاملہ عام ہے. وہ کہتے ہیں بلاول ہمارے لیے مجوزہ آئینی ترمیم پاس کرانے کے لیے ٹائم لائن کا مسئلہ نہیں لگتا. اچھا، اب یہاں پہ ایک اور بڑا عام معاملہ ہے اور اس کا تعلق ہے موجودہ جو آج کی سٹوری ہے. اچھا، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اسپیکر نے آپ کو علم ہے ایک خط لکھا الیکشن کمیشن کو کہ بھئی یہ مخصوص نشستیں ان کی ہیں، سپریم کورٹ کے حکم پہ عمل درآمد نہیں کرنا. تو ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا، چونکہ وہ اس کو بھی پٹھو سمجھا جاتا ہے. جو چیف الیکشن کمشنر یا اس کے ساتھ 4 ممبران ہیں، 2 کا اگرچہ اس کے اندر اختلاف ہے تو 2-3 کے ساتھ وہ اس وقت چل رہے ہیں. تو اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ مخصوص نشستوں کے اس فیصلے کے باوجود وہ اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے. سکندر سلطان راجہ اور وہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ دوبارہ مخصوص نشستیں اسپیکر کی ہدایات اور ایک نیا جو قانون پاس کیا گیا اس تناظر کے اندر وہ مخصوص نشستیں حکمران ٹولے کو دے دے گا. اس حکمران ٹولے کی گئی جو اکثریت ہے اس پر آئینی ترامیم کر دی جائیں گی، پھر وہ عدالت میں چیلنج ہوں گے، پھر معاملات وہ چلتے رہیں گے. اس طریقے سے چلانے کے لیے یہ پوری طرح ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک خطرناک کھیل جو ہے وہ حکومت کھیلنے جا رہی ہے. انصار عباسی نے بھی اسی طرح کی سٹوری دی ہے کہ حکمران اتحادی جماعتوں کے جو ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ اس وقت بیرون ملک ہیں انہیں جلد از جلد پاکستان واپس آنے کو کہا گیا ہے. دوسری جانب ملک میں موجود حکومتی ارکان پارلیمنٹ کو بیرون ملک جانے سے منع کیا گیا ہے اور حکومتی ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز کے غیر ملکی سرکاری دورے منسوخ کر دیے گئے. اچھا، اب یہاں پہ اسی طریقے سے حکمران جماعت کے کسی رکن پارلیمنٹ نے یہ نہیں بتایا کہ آئینی ترمیمی بل قومی اسمبلی اور سینٹ میں کب پیش اور منظور کیا جائے گا. زیادہ تر ارکان پارلیمنٹ کو توقع ہے کہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے اختتام کے فوراً بعد 16 اکتوبر کے بعد ممکن ہے، لیکن انہیں یقین نہیں ہے کہ ایسا 16 اکتوبر سے قبل بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اسی طرح آئینی ترمیم کے وقت کے متعلق کہا گیا کہ بہت جلد کی جائیں گی. اچھا، اب یہ دیکھیں اکثریت ہے نہیں لیکن اس کے باوجود آئینی ترمیم کی جائیں گی. اب اس کا کیا مقصد ہے؟ مقصد ایک ہی ہے، ایک ہی راستہ بچا ہے اور وہ غیر آئینی راستہ ہے. وہ آئین پاکستان پر حملے کا راستہ ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملے کا راستہ ہے، اور پھر اب جو ایمرجنسی اور مارشل لا کے ساتھ دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. اچھا، اب اس معاملے کے اندر اگر سکندر سلطان یہ راجہ کرتا ہے تو یہ اس کی توہین عدالت ہوگی، اس کی جو بھی آپ قرار دیں. لیکن وقتی طور پر اب ایک ہی معاملہ ہے کہ یہ ساری جو بال ہے یہ منصور علی شاہ اور ان ججز کی کورٹ میں ہے کہ وہ فوری طور پر گرفت کر کے اس معاملے کو روک سکتے ہیں، ورنہ یہ ایسا غیر آئینی ایک معاملہ ہے جس کے اندر قاضی کی بھی ایکسٹینشن کی جا سکتی ہے اور غیر آئینی ترامیم بھی لائی جا سکتی ہیں، اور اس کے بعد جو جنگ ہے وہ چلتی رہے گی. سپریم کورٹ خدا نخواستہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک ادھر چیف جسٹس ایک ادھر چیف جسٹس، اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ حکومت ان کا پلڑا چونکہ قاضی صاحب اور آئینی ترامیم کی طرف ہوگا تو یہ ایک قاضی صاحب کو یہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ ان کو بھیج دیتے ہیں لیکن آئینی ترمیم ہم نے یہ کرنی ہے. تو یہ دونوں آپشن ہیں اور کوئی راستہ ان کے پاس نہیں بچا. لیکن اس کے باوجود یہ اس طرح جو ہے وہ جیسے بچے ملک کے ساتھ کھیلتے ہیں، یہ حکمران اسی طرح اس ملک کے ساتھ کھیلنے جا رہے ہیں. تو ابھی بھی آئینی ترامیم کی جو ہے وہ گیم آن ہے اور خطرناک قسم کے منصوبے ترتیب دیے جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں ان منصوبوں کو تحریک انصاف اور جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ کس طریقے سے کاؤنٹر کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. پاکستان زندہ باد.